अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम आज हमारी कुरान स्टडी क्लास शुरू करते हैं। और ये हमारी कुरान स्टडी क्लास आफ्टरनून में हमने कोशिश की थी, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास फाइनली कैंसिल करना पड़ा, और फिर हमने आज रात की क्लास रखी है। और हम आज कुरान स्टडी में सूरतुल आला पढ़ रहे हैं। सूरह अल आला पढ़ने में हमारा आ, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह को जो पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस सूरह के अंदर कई सारे फवायद हैं, बेनिफिट्स है। हमारी कुरान स्टडी के अंदर जुज अम्मा का की जो स्टडी चल रही है, तो जुज अम्मा की स्टडी के अंदर हम सूरतुल आला तक पहुंचे हैं, सूरह नंबर 87। और जिस तरह से हमने देखा कि 5 ऐसी सूरतें हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर सब्बहा और युसब्बिहु जिक्र था, जो सूरह हदीद सूरह नंबर 57, सूरह हश्र सूरह 59, सूरह सफ सूरह 61, सूरह जुमा सूरह 62 और सूरह तगाबुन सूरह 64 में हम गुजर चुके हैं, जिसके अंदर सब्बहा लिल्लाही या युसब्बिहु लिल्लाही, सब्बहा यानी पाकी बयान करते हैं, पाकी बयान माजी के साथ पास्ट टेंस, या करते हैं मुदारे, करते हैं करेंगे, ये मुदारे के साथ ये जिक्र है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्स्ट आयत के अंदर सब्बहा लिल्लाही सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला फरमाया है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये पहली चीज ये देख रहे हैं कि मुसब्बिहात के साथ साथ में सूरतुल इसरा भी कई बार गिनी जाती है, और कुछ लोग इसे शामिल भी करते हैं। और ये सूरह मक्का में नाजिल हुई। इसके ताल्लुक से सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। हम देखते हैं कि बरा बिन आजिब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ताल्लमतु सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला क़ब्ल अन यक़दम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला सीखा इससे पहले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए। तो यानी मदीना में आने से पहले सीखा, तो जाहिर सी बात है मक्की सूरह है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसी वजह से मुफस्सिरीन का इजमा है कि ये मक्की सूरह है। और हमें मिलता है इस सूरह के ताल्लुक से कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, और चारों सुनन में भी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आला सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला और सूरह गाशिया यानी अगली सूरह हल अताका हदीसुल गाशिया, ये दोनों सूरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में और ईद में पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि अगर सेम दिन में ईद भी हो जुमा भी हो तो दोनों में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खास मौकों की नमाजों में ये सूरह पढ़ा करते थे। और मैंने आप लोगों को शेख अरशद बशीर मदनी की किताब से एक बात बताया था कि आप अगर थीम्स देखोगे सूरतुल क़ियामा सूरह नंबर 75 से लेकर सूरह नंबर 84 तक, इंशिकाक तक, तो क़यामत के दिन के दलाइल, मनाजिर और प्रूफ्स, सवालों के जवाबात, ये सब मिलेंगे। सूरह 85 और सूरह 86 में एक तरह से डांट है। सूरह 85 में जो लोग वाजे ओपनली शाहिदी व मशहूद वाली आयत हमने देखा, और असहाबुल उखदूद का मामला किस तरह से कि वो लोग बैठ करके देख रहे थे, हाँ, अन्नारी ज़ातिल वक़ूद इद हुम अलैहा क़ुऊद, तो ये चीज खास तौर से जिक्र है। और सूरह 86 के अंदर सूरह तारिक के अंदर छुपी हुई चीजों का जिक्र था, कि जो छुपे हुए जो राज है अल्लाह ताला उन राजों को वाजे करेगा, ओपन करेगा। और सूरह तारिक के अंदर हमने देखा यानी कि दोनों की थीम जो थी मिलती हुई थी, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री थी। सूरह तारिक और सूरह बुरूज की, हाँ, सूरह बुरूज के अंदर असहाबुल उखदूद का जो मामला था, और सूरह तारिक के अंदर जो सारे छुपे हुए राज के बारे में बात थी। अब सूरह आला हम शुरू कर रहे हैं, और सूरह आला से हमने देखा कि इसके अंदर एक ट्रांजिशन होता है कि यहाँ पर जो नसीहत है वो किसे दी जा रही है, मतलब मेन फोकस जो है दाई पर है। यानी इससे पहले मदऊ पे था, वो लोग ये कहते हैं उसका ये जवाब है, वो लोगों का ये कहना है उसका ये जवाब है, उनके सामने दलाल रखे गए, मदऊ जिसे दावत दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सूरह आला से आप एक ट्रांजिशन देखेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है, एक तरह से दाई से बात हो रही है। और आप इसमें ये भी देखोगे कि हमने क्या पढ़े थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया लास्ट आयत में, कि फम्माहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, कि काफिरों को मोहलत दो, बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उनकी थोड़ी देर की ढील दो, छोड़ दो उन्हें। तो छोड़ देना है, तो उसमें हमारा फोकस क्या है कि हमें पाकी बयान करना है, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। और इसके अंदर कई सारी बातें, पहले तो ये अम्र है, कमांड है, हुक्म है कि सब्बिह मतलब तस्बीह बयान करो, पाकी बयान करो।
اچھا، یہ لفظ تسبیح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جو دانے والی تسبیح ہے جو تسبیح ہے، لیکن جو یہ فرسٹ ترجمہ اردو میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ تسبیح کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکی بیان کرو. ہاں، پاکی بیان کرو. اور اگر آپ یہ دیکھو، اگر آپ جو ڈکشنریز کے اندر دیکھو گے تو سبحا، جو سبحا یسبحو ہے، ہاں سبحا یسبحو، تو اس کے اندر کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جو پاکی بیان کرنا، اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے تمام کمیوں سے پاک ہے، اور انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ غلط غلط باتیں اللہ کے بارے میں بولتے ہیں. اب آج کل آپ دیکھو گے تو ایک طرح سے جوکس کے اندر ایک وہ بن گیا ہے کہ جوکس کے نا جو لوگوں کو ہنسنے کے لیے کچھ چاہیے کنٹینیوس. ان کا جو کوٹا ہوتا ہے نا ہنسنے کا، وہ ان کو کنٹینیوسلی ان کا کوٹا پورا ہونا چاہیے. زندگی میں کچھ مقصد تو ہوتا نہیں ان کے پاس، تو زندگی کا خالی پن کیسے دور ہٹائے؟ جوکس، ہنس ہنس کے. تو ہنسنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ لوگ اللہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، کریٹر کا، گاڈ کا، اللہ کا بھی مذاق اڑانے لگتے ہیں، غلط باتیں کہنے لگتے ہیں، دین کا بھی مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ باتیں کہتے ہیں، انجانے میں بھی غلط باتیں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مومنوں کو کیا کہا ہے؟ سب بقسم ربک الاعلی، کہ پاکی بیان کرو اپنے رب کی. ہاں، تسبیح کرو، پاکی بیان کرو. کیا کرو؟ اپنے رب کی، رب کے نام کی، ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی جو الاعلی ہے، سب سے بلند ہے، جو سب سے بلندی والا ہے. اب یہاں پہ رب کی ایک صفت ذکر ہے. جو رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، وہ ہے کہ وہ الاعلی ہے، بلند ہے. الاعلی، وہ سب سے بلند ہے. تو اس کا نام بھی سب سے بلند ہے، اس کی ذات بھی سب سے بلند ہے، الاعلی. اس کے اندر اللہ کی ذات، رب کے تعلق سے صفت ہے، رب کی صفت ہے الاعلی، ربک الاعلی. تو یہ صفت کس کی ہے؟ یہ رب کی صفت یہاں پہ ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں الاعلی جو کہا گیا ہے قرآن میں، اللہ کی صفت الاعلی، سب سے اونچا. تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اونچا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوی، الرحمن عرش پہ مستوی ہے. یا وہ فوق عبادی، وہ بندوں کے اوپر ہے. یا امنتم من فی السماء، کیا آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ تو الاعلی، سب سے اونچا، سب سے بلند. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہے، اس کی تمام صفات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے اونچا ہے. تو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا احساس دلایا ہے کہ رب بھی کا، تمہارے رب، تمہارے رب، اپنے رب. مطلب ایسا نہیں کہ کسی اور کی بات کر رہے ہو، تمہارا جو پالن ہار ہے، تمہارا رب ہے، جو تمہارا لارڈ ہے، تمہارا سنبھالنے والا ہے، تمہیں بنانے والا، زندگی چلانے والا، ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے. رب بھی کل اعلیٰ، تمہارے رب کی پاکی بیان کرو. سب بقسم رب کل اعلیٰ. میرے بھائیوں میں بہنیں، یہ حکم ہے. اور جب یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو آپ کو حدیثیں ملے گی. امام ابن کثیر نے کئی حدیثیں ذکر کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب، سب سے اونچا، سب سے بلند. جب یہ، کیونکہ اللہ نے کہا سب بحسن ربک الاعلیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے سبحان ربی الاعلیٰ. تو سبحان ربی الاعلیٰ کس چیز کا جواب ہے؟ اس حکم کا جواب ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. تو سبحان ربی الاعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. عام نمازوں کے تعلق سے شیخ کفایت اللہ سنابلی کی کتاب انہوں نے IIC سے پرنٹ بھی ہوئی ہے، جس کے اندر تحقیق جمع کی، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو جواب ہے، جیسے سب بحسم ربک الاعلیٰ اگر نماز میں پڑھیں تو رات میں اگر آپ قیام اللیل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ آیت کا جواب دیں گے. ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو جہری نمازیں ہیں، جیسے بعض لوگ کرنے لگے ہیں کہ جو لاؤڈ نمازیں ہیں جیسے مغرب کی، فجر کی، عشاء کی، اور اس کے اندر اگر سب بحسم ربک الاعلیٰ آئے تو لوگ وہیں پر زور سے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. تو اس ٹائپ کا عمل صحابہ اکرام سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دن کی 5 نمازوں میں ملتا ہے. ہاں، قیام اللیل میں، رات کی نماز میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. وہ عمل ہمیں ضرور کرنا چاہیے، قیام اللیل میں کرنا چاہیے. یا عام طور پہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم آپ نے پڑھا سب بحسم ربک الاعلیٰ، تو آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ ہم نے اس تعلق سے دیکھا. اگر آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی حدیث دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر میں جائیں گے ابن کثیر میں، تو وہاں بہت ساری حدیثیں انہوں نے ذکر کی. الذی خلق فسوی. اب اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت جو ذکر ہے، پہلی صفت تو یہ ذکر ہے رب ہے وہ، دوسری صفت یہ آ چکی ہے الاعلیٰ. تو تیسری صفت ہے یہ الذی خلق فسوی، وہ جس نے بنایا، اور صرف بنایا نہیں، فسوی،
اسے سوارا، درست کیا، پروپورشن کیا. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف بنایا نہیں کہ کیسے بھی بنایا تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فسوا، سوارا. تو ہم یہ دیکھیں، ایک سوال آیا کہ نفل نماز میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے پوچھنا پڑے گا، میرے علم میں نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا. الذی خلق فسوا، خلق یعنی کہ رب کی ایک صفت کیا ذکر ہے؟ رب جس نے خلق بنایا. اب ہم سورہ اقرا میں بھی پڑھنے والے ہیں آگے آگے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خلق، جس نے بنایا. تو رب اور خلق، خالق بنانے والا، کیونکہ رب کے اندر پالنہار جو رب ہے اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، کہ خالق بھی شامل ہے اس کے اندر. لیکن یہ بات خاص طور سے الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جس نے بنایا. اور کتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں جو گاڈ کا کس طرح سے مانتے ہیں معلوم ہے؟ بولے ہاں بنایا یہ مانتے ہیں، لیکن بنانے کے بعد پالن ہار، چلانے والا وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. ان کو ہمیں اور پروف دینے پڑتے ہیں کہ دنیا ایسی نہیں چل سکتی، دنیا سنبھل نہیں سکتی، دنیا ٹک نہیں سکتی، دنیا قائم نہیں رہ سکتی، ہماری جسم قائم نہیں رہ سکتا. ہم لوگ جو زندہ ہے نا وہ رب کی وجہ سے ہم زندہ ہے. رب پالنہار جو ہے ہمارا، وہ ہمیں چلا رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں. اس نے صرف بنا کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، فرصت نہیں لے لی، چھٹی نہیں لے لی کہ ہاں میرا کام ہو گیا، میں نے بنا لیا، ہو گیا، ختم. نہیں، وہ کنٹینیوس خلاق ہے، وہ بنانے والا ہے اور اس کے اندر ہمیں سنبھالنے والا ہے. وہ القیوم ہے، قائم، خود سے قائم ہے اور ہمیں قائم رکھنے والا. جو ہم زندہ ہے، رہتے ہیں، تو وہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں. وہ سنبھالتا ہے تو سنبھلتے ہیں. نہیں تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا باقی نہیں رہ سکتی، نہ کائنات باقی رہ سکتی، نہ ہمارا جسم باقی رہ سکتا ہے. الذی خلق فسوا، تو اور اس نے کیا کیا؟ خلقہ سے بنایا نہیں، سوارا. اب دیکھو ایک پروپورشن آپ کو ملے گا جو پورے کریشن کے اندر، ہاں کریشن میں آپ کو پروپورشن ملے گا. جو پروپورشن، ہر چیز کے اندر ایک پروپورشن ہے. آپ دیکھوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اور جو سوارا ہے، سوا جو اس نے درست کیا ہے، یعنی بنا کر کے ایسا نہیں کہ بس کیسے بھی بنا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، آپ خود دیکھو کہ کس طرح سے بنایا ہے. کائنات کو دیکھو، یونیورس کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ نے پروپورشن دیا ہے، اسے درست کیا ہے. کس طرح سے کہ سورج اور چاند کی جو 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 اس کے اندر جس طرح سے وہ روٹیٹ ہو رہے ہیں، جو سپیڈ میں چل رہے ہیں، جو گریوٹی کا جو پروپورشن ہے، گریوٹی کا جو کیلیبریشن ہے، ایک ایک چیز کا جو کیلیبریشن ہے، جو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں. جو کائنات کے اندر، یونیورس میں کئی سارے کاسمک کانسٹنٹس ہے، پوری کائنات میں کانسٹنٹس ہے، اور وہ فائن ٹیونڈ ہے، بہت ہی باریک کیلکولیشن ہے. فسوا، تو اس نے جو درست کیا ہے. آپ خود ہمارے دیکھیے کہ چہرے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو ساری چیزیں، ہر کسی کو، جانوروں کو اس طرح سے ان کو جو لائف جینی تھی اس حساب سے جو ان کو جو جسم دیا گیا ہے، جو کام ان کو جس طرح سے زندہ رہنا ہے، فسوا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سوارا ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ہمیں پہچاننا چاہیے. آنکھیں بند کر کے جینے والے بہت سارے انسان ہوتے ہیں، الحمدللہ، لیکن صرف خلقہ مانے نہیں، رب، رب بھی ہے مانے. اور صرف رب ہے مانے نہیں، بلکہ سب، صرف مانے نہیں، بیان کرے، پاکی بیان کرے. تو ہمیں پاکی بیان کرنا چاہیے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. کتنی بیوٹیفل بات ہے، خلق فسوا. آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسے گولڈن ریشیو جسے کہتے ہیں، جو گولڈن ریشیو ہوتا ہے، جو گولڈن ریشیو آپ دیکھ سکتے ہو پوری کائنات کے اندر. اس کے اوپر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری بیوٹیفل باتیں ملے گی. خلق فسوا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھو کہ ایک چیز کو جس طرح سے اللہ نے پروپورشن کیا ہے، چاہے ہمارا ڈی این اے ہے، چاہے ہماری سیل ہے، چاہے ہمارے جسم کے اندر ہے، چاہے کائنات میں ہے، چاہے یونیورس میں، چاہے زمین پر ہے، کہ زمین میں کس طرح سے آکسیجن کا ریشیو باقی رہتا ہے، کس طرح سے ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارا باڈی کے اندر بلڈ کا سرکولیشن چلتا ہے، کس طرح سے ہارٹ چلتا ہے، لنگس کا سسٹم کیسے چلتا ہے، فوڈ ڈائجیشن کیسے چلتا ہے. فسوا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا والذی قدر فہدا، والذی قدر، جو یہاں پہ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدر، قدرہ سے ایک اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اندازہ کیا، ہاں، تقدیر کی. لیکن اندازہ لفظ جو ہے نا تھوڑا سا اس میں رانگ میننگ نکلتی ہے. اندازہ سے مطلب ہے گیس ورک نہیں، اس نے جو مقرر کیا پرفیکٹ مقرر کیا، پرفیکٹ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہر چیز کے اندر، قدر فہدا. اب اس میں ایک ڈفرنس چیک کریے. الذی خلق فسوا، جس نے بنایا اور جس نے درست کیا.
اور قدر، اس نے ہر چیز کے اندر ایک تقدیر رکھی. قرآن میں آتا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروپورشن میں بنایا ہے. جو ہر چیز ہے پروپورشن میں بنی ہوئی ہے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے پروپورشن رکھا ہے. کل شیء، ہر چیز کا ایک پروپورشن. اور پھر فہدا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. مطلب ہدایت دی، کون سی ہدایت دی؟ کون سی ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے ہدایت، کون سی ہدایت؟ جس کے اندر چیزوں کو گائیڈ کیا. اب جیسے دل کو کیسے پتا چلا ہے کہ اس کو دھڑکنا ہے، لنگس کو، پھیپھڑوں کو کیسے پتا چلا کہ اس کو سانس لینا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، کس نے اس کو سکھایا کہ اس کو دودھ کیسے پینا ہے، کیسے پینا ہے، کہاں سے پینا ہے؟ ماں کو کیسے، ماں کے جسم کو کیسے پتا چلا کہ دودھ کیسے بنانا ہے؟ کیسے بن جاتا ہے خود بخود؟ بچہ آیا دنیا میں، اس کے لیے غذا بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. جب ماں کے کوکھ میں بچہ تھا تو وہاں پہ کیسے اس کو پتا چلا، کیسے ساری چیزیں ہو رہی تھی؟ آپ دیکھو گے کہ ایسے ایسے یہ پرندے ہیں جو اپنے انڈے سے نکل کر کے ڈائریکٹ بھی اڑنے لگتے ہیں. فہدا، اللہ نے ہدایت دی انہیں. ایسے ایسے کریچرز ہیں جو ڈائریکٹلی اپنے اس سے نکل کر کے چلنے لگتے ہیں. ہاں بچہ، ہم انسانی بچے کو دیکھتے ہیں، انسانی بچے کے لیے ڈائریکٹلی چلنا ضروری نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ایسا. لیکن فہدا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے ہدایت دی ہے. بچے کو جتنی ضروری ہے اتنی ہدایت دی. بچے کو کب جا کے چلنا ہے، کب جا کے کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا مادہ بھی دیا انسان کے بچے کو، کہ وہ دیکھ کے بھی کچھ چیزیں سیکھے گا. کچھ چیزیں وہ ڈائریکٹلی پیدائشی طور پہ سیکھے گا، کچھ چیزیں کیسے سیکھنا ہے وہ سیکھنے کا سسٹم اسے دیا گیا. ہاں، اسے اسٹوریج کا سسٹم دیا گیا. انسان کے اندر جو دیے گئے جینز، تو اس کے اندر ایسی بھی چیز ہے جس کے اندر امیٹیشن کرتا ہے انسان، امیٹیٹ کرتا ہے. انسان کے ایک عادت ہے کہ کس طرح سے وہ امیٹیٹ کرتا ہے. فہدا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. جو جینز کے اندر جو سسٹم ہے وہ سسٹم پورا فہدا. قدر فہدا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پروپورشن دیا، اسے ہدایت دی. پرفیکٹ پروپورشن کے اندر چل رہا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت. قدر فہدا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی اخرج المرعى، اللہ تعالیٰ وہ ہے اخرجا، جو نکالتا ہے، مرعى چارہ، پیسچر. ہریالی دکھتی ہے نا آنکھوں کو، کتنی اچھی لگتی ہے ہریالی. مرعى، اخرجا نکالا، وہ جو وہی ہے جو نکالتا ہے مرعى. لیکن پھر آگے پڑھیے فجعلہ غثاء احوا، پھر وہ اسے بناتا ہے غثاء احوا. وہ کیا بناتا ہے؟ جو خشک گھاس، جو خشک گھاس بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کوڑا بنا دیتا ہے، جو سیاہ، جو ڈرائی سٹبل بن جاتا ہے. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا گھاس جو ہوتی ہے پوری ہری ہوتی ہے، پھر بعد میں جا کر کیا ہوتی ہے، وہ براؤن جیسے ہونے لگتی ہے، پھر جا کے بھوسا ہو جاتی ہے. ہاں، پورا اس کا کوڑا بن جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں وہ گھاس سے وہ چیز بن گئی. یہ کیا چیز کی سملیرٹی ہے؟ یہ دنیا کی اصلیت کو پہچاننے کے لیے. کیا کہ دنیا کی اصلیت کو تم پہچانو تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دی ہے. یہ مثال ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرعى سے فجعلہ غثاء احوا. ہر جمعہ آپ سنتے ہیں، ہر بڑی نماز میں یہ سورہ سنتے ہیں تقریباً. تو آپ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم دنیا کی اصلیت کو پہچانیں کہ کیا ہے مرعى، اور پھر کیا ہو جاتا ہے غثاء احوا. غثاء جو خشک ہو جاتا ہے وہ بھی کافی تھا، لیکن سیاہ کوڑا بن جاتا ہے. ہاں، پورا کوڑا بن جاتا ہے. تو کس طرح سے یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی پوری جان ختم ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہریالی وہ ختم ہو جاتی ہے. غثاء احوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، کہ ہم آپ سے پڑھوائیں گے. ہاں، ان قریب ان قریب کے لیے ہم پڑھوا دیں گے. ہم پڑھوا دیں گے، مطلب ہم یہاں پہ نقریو کا جو ہے نا، کہ ہم کروائیں گے یہ آپ سے. نقریو کا ہم آپ سے پڑھوائیں گے، مطلب قرآن ہم آپ سے پڑھوائیں گے. فلا تنسا، اور آپ نہیں بھولو گے. یہ ایک بشارت ہے. امام قرطبی اپنی تفسیر میں بتاتے ہیں یہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ سے پڑھوائیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی، اور فکر ہونی تھی، کیونکہ ان کے پاس پیغام کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. ایک ایسا پیغام جہاں پہ انسانوں کے لیے اہم ترین رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے. معجزہ، اللہ کا کلام. اب انہیں فکر ہے کہیں میں بھول تو نہ جاؤں. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اور جگہوں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ چیز تفسیر میں ذکر ہے کہ کئی کئی جگہوں پر آتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو وہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلاؤ تاکہ اس تعلق سے آپ جلدی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کیا معاملہ تھا کہ بھول نہ جائیں، کوئی فکر تھی.
کہ جبریل امین جب لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مت کرو ایسا، ہم ان کو جو فکر تھی وہ فکر ختم کی گئی، فلا تنسا، آپ نہیں بھولو گے، آپ نہیں بھولو گے۔ اور پھر کیا ذکر ہے؟ الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ تو یہاں پہ یہ جو استثناء ہے ایکسیپشن ہے، اور یہ اللہ جب آتا ہے مطلب اس سے اللہ قلیل، یعنی کہ ایک چیز استثناء ہے۔ استثناء کسے کہتے ہیں؟ کہ مین قاعدے کے اندر کوئی ایکسیپشن۔ تو یہ جو اللہ ماشاء اللہ جو ذکر ہے کہ سوائے وہ جو اللہ چاہے، مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اللہ چاہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولیں، اور وہ بھولیں گے۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تفسیر میں اگر آپ دیکھو گے تو ایسا کوئی حکم اور ایسی کوئی آیت یا کوئی آیت کا کوئی حصہ جس میں کوئی ایسا حکم تھا جو اس وقت کے لیے تھا یا اس وقت پر کے لیے قرآن میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وہاں پر منسوخ کیا۔ تو جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلیہا، اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا لاتے ہیں۔ تو اس جیسا، جیسے قبلہ چینج ہوا، قبلہ پچھلے قبلہ کی کوئی آیت نہیں قرآن میں، اور قبلہ تبدیل ہوا، یا جیسے حکموں میں بعض حکم احکام تھے اس زمانے کے لیے تھے، جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی وحی جو پہلی بار آئی اور جن لوگوں کے لیے آئی تو ان کے لیے پہلی وحی کے اندر کچھ کنسیشنز اور کنسیڈریشنز تھے، یعنی کہ کیسا تھا معاملہ کہ ہم آئے ہیں ایسے زمانے میں جب مسلمان آلریڈی ہیں، جماعت ایک گروہ کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن جب پہلے صحابہ جب آئے تو ان کے کیا تھا کہ جو کوئی ایمان والا نہیں تھا، انہیں ایمان کو، پیغام کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا تھا، بلکہ مثالی بننا تھا، مثالی مسلمان بننا تھا۔ صحابہ کی جماعت ایک مثالی جماعت ہے ہمارے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گریجول طور پر کام آئے، یعنی کہ ایک ساتھ میں فوراً نہیں آ گیا کہ شراب حرام ہے، آہستہ آہستہ ہے۔ اسی طرح سے کئی سارے احکام آہستہ آہستہ آئے، سٹیجز میں آئے۔ کچھ احکام ایسے بھی آئے جو زیادہ سخت تھے شروع میں، بعد میں آسان ہوئے، کچھ تھے جو آسان تھے بعد میں سخت ہوئے۔ تو اس چیز میں، سب چیز میں ڈیوائن وزڈم اللہ کا علم ہے۔ اب اس چیز کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلا تنسا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ اور اگر آپ دیکھو گے کہ قرآن کی کتنی ساری آیتیں، کتنی ساری آیتیں، 6000 سے زیادہ، اور ان آیتوں کے اندر آپ دیکھو گے کہ آیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں، الگ الگ وقتوں پہ نازل ہوئی۔ بعض سورج کافی وقت لگا انہیں پورا نزول ختم ہونے میں، آہستہ 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 نازل ہوئی۔ کبھی کبھار کوئی آیت ایسے بھی ہے جس کے اندر کوئی آیت کا ایک ٹکڑا ایک موقع پہ نازل ہوا، دوسرا ٹکڑا دوسرے موقع پہ نازل ہوا، ایک ہی آیت کا ٹکڑا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جب نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی جو تھے، جو اسکرائبس تھے، ہاں تقریباً 63 کے قریب صحابہ کا نام آتا ہے جو کاتب وحی تھے، جو اسکرائبس تھے، جو لکھتے تھے، تو ان کو بلا کر کے جب ڈکٹیٹ کرتے تھے تو یہ بھی بتاتے تھے، جیسے ایک حدیث میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیت الدین، ہاں، اور آیت الربا کے درمیان میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 280، آیت الربا جو، آیات الربا جو ہے سود کے تعلق سے جو آیتیں ہیں، اور آیت الدین جو 82 میں ہے، تو اس کے درمیان میں 281 آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں بتاتے تو یہ آیت فلاں کے بعد آئے گی، اس طرح سے آئے گی، یہ بھی بتاتے تھے، اور یہ بھی وحی کے تحت بتاتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی ساری آیتیں، اور جو منسوخ والی مثالیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھلایا، وہ ہارڈلی کوئی مثال ہے، ہارڈلی کوئی مثال، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت، اللہ کے پلان کے تحت۔ ایسا نہیں تھا رینڈم بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ کے چاہنے کے تحت ہوا، اللہ کے پلان کے تحت ہوا۔ اللہ رب العالمین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود دعویٰ کرتے کہ ہاں میں نے کتاب لایا، تو کوئی بولتے کہ آپ کی کتاب ہے، آپ کیسے بھول گئے؟ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نہیں بھولتا، اللہ نہیں بھولتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب غلطی نہیں کرتا ہے نہ بھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولتا۔ الا ماشاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا بھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، نہیں بھولیں۔ الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ تو اللہ چاہنے کے اندر کہ یہ استثناء ہے، اتنی ساری آیتوں کے اندر چند مثالیں ایسی ہمیں ملتی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھلایا، اور کوئی آیت تھی ایک زمانے میں قرآن کا حصہ، پھر اس کی جب وہ منسوخ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، یہاں تک کہ صحابہ کو یاد بھی نہیں رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد نہیں رہی، ختم، اور صحابہ کو بھی یاد نہیں رہی۔ اور اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں
انہ یعلم الجہر وما یخفا. اچھا میں ایک بات بتا دوں، بعض لوگ اس میں کچھ اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کچھ ملتا نہیں ہے نا، تو ایسے پوائنٹس ملیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسے بھول گئے؟ دیکھیے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، اللہ علم والا ہے، کیسے قانون بھیجنا ہے جسے انسان ایکسپٹ کر سکے، جسے وہ لوگ عمل کر سکے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھو نا انسانوں کے ایکسپیریمنٹس کو، انسانوں نے بھی تو شراب بین کرنے کی کوشش کی، کامیاب ہوئے کیا؟ نہیں ہوئے کامیاب. دنیا کے اندر آپ دیکھو کیا ہوا معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بین کیا، صحابہ نے شراب کے کنٹینرز خالی کر دیے، اس کے بعد بھرے نہیں گئے. ہاں تو آپ کیا دیکھیے کہ یہ تھا معاملہ ایمان کا. تو کیسے ہوا یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ ہے اللہ کا علم، اللہ کی حکمت. اب کوئی ہے پہلوان تو ہم کہتے چلو جاؤ 10 سال 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، 23 سال میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزلٹ لائے 23 سال کے اندر، تم لا کے بتاؤ. شراب بین کیا، جوا بین کیا، بے حیائی بین کی، کیا کیا چیزیں چینجز لائے 23 سال کی مدت کے اندر، تم لا کے بتاؤ. تم لا کے بتاؤ. کر نہیں پائے. ایجوکیٹڈ نیشنز فیل ہو گئے کہ پروہیبیشن سے بھی ایک مثال، شراب کو بین کرنے میں فیل ہو چکے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کا علم ہے. اب تم آ کر کہو گے کہ نہیں ایسا کیوں ہوا؟ تو دیکھو فرق سمجھو، کرپشن اینڈ ایبروگیشن میں فرق ہوتا ہے. کرپشن کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز آئی تھی بدل گئی، اور کوئی چیز ہے ایبروگیشن کا مطلب کیا ہے، اللہ نے ایک حکم ایک وقت کے لیے دیا، دوسرا حکم دوسرے وقت کے لیے دیا. اللہ علم والا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں سردی ہو گئی ہے، تم ٹھنڈا مت کھاؤ. پھر تھوڑے دنوں بعد وہی ڈاکٹر بولتا ہے اب تمہاری سردی ٹھیک ہو گئی، اب ٹھنڈا کھا سکتے ہو، کوئی بات نہیں. بولے ڈاکٹر صاحب تم تو اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ابھی تو بولے تھے نہیں کھا سکتے، ابھی کھولتے کھا سکتے ہو. تو نہیں، یہ چیز کیا ہے، حالات بدلے ہیں تمہارے حالات بدل گئے تو تمہارے لیے حکم بدل گیا. اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جب وہی آ رہی ہے گریجول طور پر، جب حالات ان کے لیے بدلتے گئے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ چینج ہوتے گئے. کام چیزیں چینج ہوئی، سمپل بات ہے، کتنے اس میں ڈیفیکلٹی کیا بات ہے. تو اینی وے، انہو یعلم الجہر وما یخفا، اسی آیت میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جہرا جو ظاہر ہے، وما یخفا جو پوشیدہ ہے. تو جہرا مطلب جو ظاہر ہے اوپن ہے، اور وما یخفا جو پوشیدہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہرا کے بعد میں جو ظاہر ہے اوپن، انسانوں کا اوپن ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو چھپا کے رکھتے ہیں. تو جو ہم دیکھتے ہیں جہرا والی جو سورہ ہے خاص طور سے جس کے اندر اوپن والی بات تھی، شاہدی مشہود والی بات، وہ ہے سورہ بروج، سورہ 85. اور یقفا والی جو آیت ہے سورہ نمبر 86. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ نمبر 87 میں کہا انہو یعلم الجہر وما یخفا. اللہ اوپن چیزوں کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ہاں، وما یخفا جو چیز چھپی ہوئی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھو گے تو بعض تفسیروں میں یہ پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ جہر کا اپوزٹ سر ہے، لیکن یہاں پہ یکشا ذکر ہے، یخفا ذکر ہے. یخفا کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز چھپی ہوئی ہے. سر کا مطلب بھی چھپی ہوئی، یخفا یعنی پوشیدہ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی چیز جو سر ہے، جو ہڈن ہے، جو چھپی ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے لیکن چھپی ہوئی ہے. یخفا جو چھپائی گئی ہے، ہاں جو چھپائی جاتی ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کے اندر ہمیں کبھی کبھار اس کے وجود کا بھی پتا نہیں ہوتا ہے، ویسی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے. جہرا وما یخفا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں تک کیا باتیں آئی؟ یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا ذکر ہے. امام قرطبی ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو فکر تھی کہ قرآن کہیں وہ بھول نہ جائے، تو فلا تنسا، یہ چیز ذکر ہے اللہ تعالیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. کتنی پیاری بات ہے. اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے لِلْيُسْرَىٰ جو آسانی والا راستہ، جو آسانی والا راستہ جو ہے، آسانی کو اللہ آسان کر دیں گے. یہ یہاں پر دین اسلام کی شریعت کو آسان کہا گیا، یسرا کہا گیا ہے. شریعت اسلام کو یسرا کہا گیا ہے. اور آپ دیکھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الا ان الدین یسر، در حقیقت دین آسان ہے، دین آسان ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. تو یسرا، تو یسرا یہاں پہ شریعت اسلام کو آسان کہا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کی سوچ ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں بہت مشکل لگ رہا ہے. یہ تمہاری سوچ ہے، مشکل ہے، یہ آسان انسان کی فطرت کے مطابق ہے. پوری جو کائنات چلانے والا جو خالق کے کائنات ہے اس کے پلان کے مطابق ہے. جو شریعت اسلام ہے، دین میں جو ہمیں کہا گیا ہے وہ چیز آسان ہے.
وہ چیز یسرا کہا گیا ہے. تو لوگوں کو جو مشکل لگتا ہے تو پرابلم کہاں ہے؟ ان کے اندر پرابلم ہے. شریعت میں پرابلم نہیں ہے، دین میں پرابلم نہیں ہے. دین تو آسان ہے. دین پہ چلنے میں آپ کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، کامیابی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے، کوئی انسان مثال کے طور پہ سچ بولتا ہے تو اللہ ان الصدق طمانینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بول کے سچ میں اطمینان ہے. کتنا اطمینان ہے نا سچ بولتے ہیں، کتنا سکون، کتنا اطمینان. جھوٹ بولنے کا کما والے کو ان ال ان ال ان الکذبہ ریبہ، کہ جھوٹ میں بے چینی ہے، بے چینی. تو یہ کیا ہے؟ دین اسلام میں یسرا، آسانی ہے. آسانی ہے اس میں خیر ہے. آپ نماز میں سجدے میں سر جھکاتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہے، سکون ملتا ہے. عجب لی امر المومن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، ہر حال میں اس کے لیے خیر، ہر حال میں خیر ہے. نعمت آئے گی شکر کرے گا، اچھا ہوا اس کے ساتھ. پریشانی آئے گی صبر کرے گا تو بھی اچھا ہوا. ہر حال میں کیا ہے؟ خیر ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دین اسلام کو آسان کہا، لیسرا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَنُيَسِّرُكَ کے اندر جو ہم آپ کے لیے آسان کریں گے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہاں پہ کیا ہے؟ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا کے اندر آپ دیکھیے جو قرآن یاد کرنا بھی جو آسان کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات میں آسانیاں آئی، جو جس طرح سے آسانی آئی. مشکل تھی، ان العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ہر مشکل آتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز ذکر کی، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا. لیکن اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سٹارٹنگ سے پڑھیے، سبح اسم ربک الاعلی. کس کے لیے؟ بھئی کچھ لوگ بولتے ہیں مشکل ہے، ہاں تو تم اپنا جائزہ لو. تمہارے لیے مشکل ہے، اپنا جائزہ لو. اللہ نے تو کہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے. ہاں، کہ یہ جو چیز ہے کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کرے گا. اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ آپ سبح اسم ربک الاعلی کرو، تمہارے رب جو سب سے بلند ہے اس کی پاکی بیان کرو، اس کی پاکی کو مانو کہ وہ تمام کمیوں سے پاک ہے. کچھ لوگ اللہ کو دوش دیتے، میرا نصیب ہی خراب ہے. او تمہارا نصیب تم جانتے ہو کیا نصیب خراب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے. جو چیز اللہ بندے کے لیے مقرر کرتا ہے وہ ہر چیز میں خیر ہے، ہر چیز میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہی البر، اچھا کرنے والا، کسی کا برا کرتا ہی نہیں ہے. ہاں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح کنسیپٹ تمہارے دل میں پہلے تو ہو، تمہارے دل میں ایمان ہو، اللہ کے بارے میں صحیح ایمان ہو، غلط باتوں پہ ایمان نہ ہو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اتنی آسانیاں اللہ نے دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کتنی ساری چیزیں ذکر ہے کہ انہیں فکر تھی قرآن کی حفاظت کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ فلا تنسا. اب آ گئی ذمہ داری کی بات، آیت نمبر 9 میں، فذکر، پھر نصیحت کیجیے، مطلب نصیحت کریں. اب آپ کو پتا ہے نا، صحیح بات پتا ہے، آپ پاکی بیان کرو اپنے رب کی. اب کیا کرنا ہے؟ فذکر. جیسے میں نے کہا نا، یہ پوری سورہ کے اندر فوکس دائی پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فوکس کس پر ہے؟ دائی پر ہے. اور دائی کو احساس دلایا گیا ہے. کیا احساس دلایا گیا ہے؟ کہ دنیا کی ہریالی ہے، اور وہ ہریالی بن جاتی ہے کیا؟ کوڑا بن جاتی ہے. ہریالی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. دنیا کی اصلیت کو پہچانو، اور جب اصلیت کو پہچانو گے تو تمہیں یہ دنیا نہیں روکے گی. ہاں، دنیا نہیں روکے گی. کیا چیز سے نہیں روکے گی؟ تمہاری ذمہ داری سے. تمہیں جو دین کی دعوت دینا ہے، فذکر، تو نصیحت کرو. ان نفعت الذکر. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، نصیحت نفعت ذکر جو دیا ہے، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے تو پھر نصیحت کرو. تو نصیحت کب کرو؟ جب نصیحت فائدہ پہنچائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قاعدہ ہے، لیکن فائدہ پہنچا رہی ہے نہیں پہنچا رہی ہے، وہ کرنے کے لیے نصیحت تو کرنا ہی پڑے گا. تو نصیحت کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا رسپانس ہے، کیا چیز ہے. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو چیز میں فائدہ ہے ہم ویسی نصیحت کریں گے انہیں. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز سامنے والے کے لیول سے اوپر کی بات ہے، کوئی چیز زیادہ مشکل چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی نیا آدمی ملتا ہے، اس کو کوئی فقہ کے ایڈوانسڈ مسائل سکھائیں، ہاں وہ اس کے لیے نہیں ہے بھائی وہ. یا کوئی چیز ہے، کوئی نیو اسلام میں آیا ہے، اس کو بیسک چیزیں سیکھنا چاہیے، اس کو کوئی ایڈوانس چیز سکھائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس چیز سے. ان نفعات ذکر. تو ہم
جو چیز فائدہ مند ہے اس طرح سے ہم نصیحت کریں گے، لیول کے حساب سے۔ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ان کا بھی قول اس طرح کا امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں فذکر کا حکم ہے ان نفعت ذکر، اور اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کون نصیحت قبول کرے گا نہیں کرے گا کسی کی پیشن گوئی پہ نہیں، پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا ہے، کیونکہ آگے کی آیت میں ہی لکھا ہے سیذکر من یخشی، کہ بہت جلد وہ نصیحت حاصل کرے گا جو یکشا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہاں، جو ڈرتا ہے یکشا، تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا، جس میں احساس ہے، اپنے مالک کا احساس ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہونے والے ہیں، اس بات کا احساس ہے، من یشاء، ایسا شخص نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہے، ہاں، جو سب سے بدبخت، یہ اسم تفضیل ہے، تو یہ جو سب سے بدبخت شخص ہے، جو wretched شخص ہے، بدبخت شخص ہے، وہ کیا کرے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ اس نصیحت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، پیٹ پلٹائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ اسے چھوڑے گا، کون؟ بدبخت۔ تو ہم دیکھتے ہیں دو ٹائپ کے ریئیکشن ملیں گے، کیا ملیں گے؟ یکشا والے لوگ بھی ملیں گے جو نصیحت کو حاصل کریں گے، اور بدبخت لوگ بھی ہمیں ملیں گے جو یتجنبها، اسے منہ موڑے گا، اسے چھوڑے گا، اوائڈ کرے گا، بولنے لگوں گے تو ٹاپک بدل دے گا، روکے گا، بھاگے گا، سنے گا ہی نہیں، ہاں، سنے گا تو سوچے گا نہیں، یتجنبها الاشقى۔ تو یہ چیز ایسا ہوگا، دو ٹائپ کے ریئیکشن ملیں گے، لیکن یہ کیسا معلوم پڑے گا؟ جب پہلی چیز کریں گے تو ہی تو معلوم پڑے گا، فذکر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فرعون کے تعلق سے، جو سب سے برا انسان، سب سے بدترین قسم کا انسان، اس کی برائی کا ذکر ہے، کس طرح سے بچوں کو مار دینے والا، ہاں، اتنا بدترین انسان، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کرنے والا انسان، اپنے آپ کو رب کا اعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا کہنے والا، ایسے برے انسان کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے کیا کہا کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا اور ڈرنے لگے گا۔ تو دین کی دعوت دینے میں یہی ایٹیٹیوڈ سکھایا گیا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نصیحت کریں گے اس امید سے کہ نصیحت فائدہ پہنچائے گی، اس امید سے ہم کہ نصیحت فائدہ پہنچائے گی، نفعات ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کس کس کو فائدہ پہنچائے گی، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، من یخشا، ایسے لوگوں کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی، لیکن ایسے لوگ منہ موڑیں گے، اوائڈ کریں گے، جو اشقا، بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر ان کی تفصیل دی ہوئی، کون یہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو نار الکبریٰ، بڑی آگ میں جلنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں، ایسے لوگ، مطلب جو آگ کا ایندھن ہوں گے، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، جو بدبخت لوگ ہیں، جو اس سے اوائڈ کریں گے، نصیحت سن کے منہ موڑیں گے، کانوں کو بند کریں گے، اوائڈ کریں گے، یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اور الذی یصلی نار الکبریٰ، جو جلتی ہوئی بڑی آگ، نار الکبریٰ، امام تفسیر جلالین میں ذکر ہے کہ نار الکبریٰ بڑی آگ، اور جو دنیا کی آگ ہے چھوٹی آگ ہے، اور نار الکبریٰ جو بڑی آگ، جو جہنم کی آگ، نار الکبریٰ، الذی یصلی نار الکبریٰ، جو جلیں گے جلتی ہوئی بڑی آگ کے اندر، یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایسے لوگ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ پھر اس میں نہ وہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے، نہ موت آئے گی، کیونکہ موت پھر سے نہیں آنے والی، دنیا کی موت کے بعد کوئی اور موت نہیں آنے والی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ ہوں گے، زندہ ہوں گے مطلب وہ زندگی ہے کیا؟ مر مر کے جئیں گے، تو وہ جینا اسے کہتے ہیں، وہ جینا نہیں بولتے ہیں، وہ کیا ہے معاملہ؟ یہ مر مر کے جینا ہے، جو زندگی ہے، لیکن کیسی زندگی؟ جہاں موت ہر طرف سے آ رہی ہے، ایسی کئی چیزیں ان کے ساتھ ہوگی جس سے دنیا میں اگر ہوتی تو مر جاتے تھے، لیکن وہ زندہ رہیں گے۔ تو یہ زندہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی کیا ہے؟ جو جنت کی زندگی، وہ ہے اصل زندگی۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ جینا کیا ہے؟ مر مر کے جینا ہے۔ تو لا يموت فیہا ولا یحیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا۔ اب یہاں پہ سنیے، کامیاب لوگوں کی بات ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے، ہاں، جو افلح ماضی کا صیغہ ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے، من تزکا، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزہ کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، تزکا۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ کیا کس چیز سے؟ تو برے خیالات سے، شیطان کے وسوسوں سے، بری چیزوں سے تزکا۔ اور اس کے اندر نصیحت میں آپ دیکھوں گے یہ بات بھی ہے
تو ایسے لوگوں کے بارے میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو کیسے لوگ جو تزکا کے بعد میں کیا ذکر ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے نام کو یاد کرتے ہیں، ہاں، ذکر کرتے ہیں اپنے رب کے نام کا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر سے جو سبح اسم ربک الاعلی ذکر تھا، اب یہاں پر سبح کے حکم کے ساتھ آیا، یہاں پہ ماضی کے ساتھ ذکر، اور وہ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کے نام کا، فصلی، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو تزکا جو ذکر ہے، اپنے آپ کو پاک کیے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ افلح، قد افلح۔ اب یہ تزکا سے ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر دینا ہوتا ہے، صدقۃ الفطر دینا ہوتا ہے، جس سے پاک ہو جاتے ہیں۔ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر اس کے بعد میں نماز ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، تو اس کے اندر صدقہ، وہ جو صدقہ ذکر ہے، اور پھر نماز، یہ بھی ایک تفسیر ہمیں ملتی ہے۔ لیکن جنرل طور پہ دیکھیں گے تو جنرل بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کرے، دیکھو ایک اسٹرگل ہے جس میں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اور جو بچائے وہی کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایچ پی کا چارج، لیپ ٹاپ، وذکر اسم ربہ فصلی۔ ایک منٹ ہولڈ کریں۔ جسٹ 1 منٹ، ہاں چل جائے گا۔ جی، کیا میں بتا رہا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جو ذکر کرے اپنے رب کے نام کا اور نماز پڑھے فصلی، تو نماز کا ذکر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو دین کے اندر جو دعوت دیتے ہیں، ان کو نصیحت دی گئی، اور ہمیں لوگوں کے ریئیکشن کے بارے میں بتایا گیا، اور کامیابی کا راستہ ہمیں بتایا گیا۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کامیابی میں سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ تو جو دین کو پر ایمان ہے، جن کا جو عمل کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت ہے ان کے لیے کہ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اسٹرگل ہے، جہاد النفس ہے، لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ قد افلح، اللہ تعالیٰ نے صرف افلح نہیں کہا، قد افلح کہا، یقیناً کامیاب ہو گئے من تزکا۔ اور طریقہ کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ، جو اپنے رب کا نام ذکر کیے، یاد کرتے رہے۔ یاد رکھیے ایک بات کو، کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، خونسا پیچھے آتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ شیطان کے پلانز فیل ہوتے ہیں، کیونکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کیونکہ ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ مطلب آپ دیکھو گے نماز میں اقیم الصلاۃ لی ذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اصل چیز اللہ کی یاد ہے۔ اگر اللہ کی یاد ہمارے پاس ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تزکا آسان ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کو یاد کریں گے تو تزکا آسان ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ قد افلح والا ٹارگٹ ہمیں ملے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو نماز، بس وہ نماز پڑھے، اور وہ نماز پڑھے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت بیٹر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے جو بیٹر ہوتی ہے لیکن لمبی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ آخرت کیا ہے؟ بہتر بھی ہے، خیر وہ ابقا، اور باقی رہنے والی بھی، زیادہ باقی رہنے والی، یعنی کہ دنیا کی زندگی گزر جانے والی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کہا اسے، عاجلہ یعنی بہت جلد گزر جانے والی۔ دنیا کی زندگی بہت جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو آخرت کے بارے میں کیا کہا؟ خیر و ابقا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
جبکہ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت خیر اور باقی رہنے والی ہے، آخرت ہے بہتر. تو احساس دلایا گیا آخرت بہتر ہے. آپ اس بات پہ غور کریے. یہاں پہ وہ شروع میں جو مثال آیا تھا، مثال آئی تھی کیا ہے؟ ہریالی جو ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی زندگی کی اصلیت کیا ہے؟ یہ ہریالی جو پوری ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہریالی تو کوڑا بن جاتی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کی اصلیت ہے. والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے ذکر. یہ بات یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے شریعت میں، ایسا نہیں ہے. صحف الاولی، پہلے کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے. جو پہلی کتابیں آ چکی ہے وہی ہے. وَلِكُلِّ أَجَلٍ، کتاب ہر زمانے کے لیے کتاب تھی. کتاب ایسا نہیں ہے کہ صرف جو 5 کتابوں کا ذکر ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اور یہاں پہ جو صحف ابراہیم اور موسیٰ جو ذکر ہے، تو ابراہیم اسلام کے صحف کا ذکر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ چیز صحف اولا میں ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صحف صحف پھر مثال کے طور پہ کہا گیا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ. صحف، تو صحف جو صحیفے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اس بارے میں 2 تفسیریں ملتی ہیں. ایک اوپینین مفسرین میں یہ ہے کہ تورات کو ہی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، صحفی موسیٰ سے مراد تورات ہے. ایک یہ تفسیر ہے. لیکن ایک اور تفسیر یہ ہے کہ نہیں، صحف موسیٰ یہ تورات کے علاوہ بھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تورات کے علاوہ بھی صحیفے دیے گئے. مطلب ایسے اور جو ایڈیشنل چیز بھی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. یہ بھی ایک تفسیر ہے جو مفسرین میں سے بعض اس طرف گئے ہیں. تو صحف موسیٰ سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تورات کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اعلم. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ چیز یہاں پہ ذکر ہے. اور یہ پیغام پچھلی کتابوں سے آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا پیغام نہیں لائے ہیں. یہ پرانے زمانے سے یہ پیغام موجود ہے پچھلے صحیفوں میں بھی کہ والآخرۃ خیر و ابقا، کہ آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہم سب کو زندگی کی اصلیت سمجھنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کیونکہ قد افلح من تزکا. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے نام آپ سب کو میری آواز سنائی دے رہی ہوگی. تو میں کنٹینیو کرتا ہوں. ذرا ویڈیو کو ان پن کر دیجیے، وہ والی کو. 1 منٹ. تو میں نے ہم نے یہاں پر جو زندگی کی اصلیت دیکھیں. اور آپ خود سوچئے ذرا، میسج جو سورہ کے اندر دیا ہوا ہے اس کے بارے میں پھر سے غور کریے، سوچئے. یہاں پہ ہم سب کو نصیحت کرنے کہا گیا ہے. اور پھر کیا کہا؟ اس سے پہلے جو کہا گیا کہ فذکر. اور یہ فذکر والا جو معاملہ ہے، فذکر، یہ اگلی سورہ غاشیہ میں پھر ایک بار ہم پڑھنے والے. فذکر یاد رکھیے گا. لیکن یہاں پہ ایک الگ طریقے سے بات بتائی گئی ہے. فذکر جو فذکر والی آیت ہے، ہاں یہاں ہے ان نفعت الذکر. تو یہ ان نفعت الذکر جو ہے نا، کہ اگر فائدہ پہنچائے نصیحت. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس قدر انکار کر چکا ہوتا ہے، سمجھنے کے باوجود، واضح ہونے کے باوجود، جس کو سننے میں انٹرسٹ نہیں ہے اور جو سننا ہی نہیں چاہتا ہے اور واضح ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ کر پھر ہم آگے بھی بڑھیں گے، کیونکہ اب یہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے بظاہراً، یعنی انکار کے اندر کس طرح سے وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم پھر یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ریسٹرکشن. کیا سکھایا گیا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ پہنچائے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ غور یہ کریے کہ یہ پوری سورہ کے اندر کس طرح سے ایک دائی کا معاملہ ہے. اور ہم سب جب ایمان والے ہیں، خیرہ امہ کا حصہ ہے، تو تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر.
تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. تو یہاں پر ہم جب نصیحت کریں گے تو لوگوں کے کیا ریئیکشنز آئیں گے، یہ چیزیں ذکر ہے. اور ساتھ میں یہ ذکر ہے کہ ہمیں اپنے اندر کیا چیزیں کرنی ہے، اور احساس دلایا گیا ہے. بہت بہت قیمتی میسج ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا زیادہ ایکسپوجر اس سورہ کو جب دیا گیا، اتنا زیادہ یہ سورہ پڑھی جاتی ہے جمعہ میں، عید میں، اتنے بڑے بڑے اوکیزنز پر، جب سب لوگوں کا اور زیادہ دھیان ہوتا ہے، جب اور زیادہ فوکس ہوتا ہے، تب اب آپ سوچئے کتنی بار ایسا ہوتا ہے لوگ یہ سورہ کو سنتے ہیں لیکن اس کے اندر جو نصیحت ہے زوردار، دل کو ہلا دینے والی جو نصیحتیں ہیں، اس کو کیچ نہیں کرتے ہیں. اس سے جتنا ہلنا چاہیے ان کا دل اتنا ہلتا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو احساس ہے نا، آپ دیکھیے کہ دنیا کی بات، ہاں دنیا کا معاملہ، اور یہ مین پرابلم ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو، نصیحت کو اہمیت دیتے ہو. ہاں اہمیت دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ اصل پرابلم ہے. اصل پرابلم ہے کیا چیز کا پرابلم ہے؟ کیوں لوگ انکار کرتے ہیں؟ کیوں دنیا، یہ دنیا ہے نا، یہ بہت قیمتی ہوتی ہے. کیوں یہ رانگ ریئیکشن دیتے ہیں؟ ہاں کیوں یہ بدبختی کا راستہ، اشقا والا راستہ کیوں لیتے ہیں؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو کیوں منہ موڑتے ہیں، کیوں آنکھیں بند کر دیتے ہیں دیکھنے کے بعد؟ مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے. کیا وجہ ہے مین؟ اس کی مین وجہ ہے اشقا. یہ چیز کی مین وجہ ہے دنیا. کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت. یہاں کا سماج، معاشرہ، لوگ، بزنس، کام، ارے فوکس زندگی کے اندر. سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. زندگی کا مقصد سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. زندگی کی اصلیت سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. یہاں سے کہاں جانے والے ہیں، کس نے مجھے بنایا، میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں، اسے جاننے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہے مین چیز، دنیا کا اٹریکشن. یاد رکھیے دنیا کا اٹریکشن جو ہے نا بہت بڑا ہے. یہ دنیا کا اٹریکشن بہت بڑا ہے. اور یہ بڑے اٹریکشن کو کم کرنے والی، مطلب احساس دلانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر. تو نصیحت کرنا. نصیحت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے اصلیت آتی ہے کہ سوچو ذرا، یہ بات سمجھو، یہ بات ہے اصلیت، یہ بات ہے ریئلٹی. لیکن پھر بدبخت لوگ ہوں گے جو منہ بند کریں، جو آنکھیں بند کر لیں گے، جو منہ موڑ لیں گے، جو نہیں سنیں گے. اشقا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور یہ بہت بڑا میسج ہے. یہ میسج ایسا ہے نا کہ ایک بار ترجمہ بتا کر یہ قرآن سٹڈی سے بھلے ہی آپ کو پتا چلا، اس کا اصل فائدہ تب ہوگا جب ہر بار جب آپ یہ سورہ پڑھیں تو ہر بار اس کے بڑے بڑے میسیجز، جو لیسنز ہیں نا، درس ہیں، وہ درس کو آپ سیکھیں. اچھا لاسٹ والی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کا بھی معاملہ ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہ پہلی کتابوں سے یہ بات آ رہی ہے. تو مطلب یہ بات سمجھیے کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں تو ہم یہ بات کو بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی کتابوں سے، ہاں صحف اولی سے بات آ رہی ہے، پرانی کتابوں سے بات آ رہی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، اور پچھلے سارے نبیوں کی کتابوں میں یہی پیغام تھا کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اصل مالک ہمارا اللہ ہے. سبح اسم ربک الاعلی، باقی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے. مطلب تم چاہو تو کون سی گری ہوئی حرکت کرو گے، لیکن وہ ہے سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ، کہ وہ ہے جو خلق فسوا. ہاں کتنی پیاری باتیں ہیں ربوبیت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے بارے میں کتنی ساری باتیں ہیں، اللہ کی عبادت کے تعلق سے باتیں ہیں. تو یہ بہت بڑا اور پروفاؤنڈ میسج یہ سورہ کے اندر ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ اتنی زیادہ ہائی لائٹڈ سورہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا میسج جو ہمارے لیے ضروری. انسانوں کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. انسانوں کے لیے صرف انفارمیشن کافی نہیں ہوتی کہ انفارمیشن مل گئی، ہاں بس اوکے انف نہیں ہو گیا میرا، ایسا نہیں ہے. ہمیں ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں نصیحت چاہیے ہوتی ہے. تو بہت بڑی نصیحت اس سورہ کے اندر موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پیغام کو غور کر کے اپنے دلوں میں بسانے، اسی مطابق زندگی گزارنے کا اللہ ہمیں توفیق دے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم سوال لے لیتے ہیں اس موضوع پر. تو ایسا کرتے ہیں کہ سوالات کون سے آئے ہیں، میں ذرا اسے آف کرتا ہوں تو مجھے دکھائی دیں گے سوال. اوکے، سوالات میں مختصر میں سوالات لیتا ہوں. Is it possible to take the class at this time, please? تو ابھی تو فی الحال ایکچولی بہت بڑا شیڈیول میرا ابھی آنے والا ہے. آپ لوگ دیکھو گے انشاءاللہ. ایک ویڈیو ریلیز ہونے والی ہے آئی پلس ٹی وی سے، جس میں آنے والے دنوں میں کیا پروگرام شیڈیول رہے گا. تو آپ سب کے سامنے جب وہ آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا. میرا فل ویک بلاک ہے ایکچولی.
صرف جو میں نے 2 دن رکھا ہے. اچھا ویری امپورٹنٹ, ہاں بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. میں جو آفٹرنون کا وقت رکھا ہے مجھے چینج کرنا ہوگا یہ وقت آفٹرنون سے. مطلب سیٹرڈے سنڈے کے لیے جو میں نے رکھا ہے قرآن اسٹڈی, تو شاید مجھے چینج کرنا ہوگا. تو میں اگلے ویک میں, ہاں ویری امپورٹنٹ, سنیے سب لوگ, سب اسٹوڈنٹس دھیان سے سنیے پلیز, کیونکہ اگلے ویک میں ایک بڑا ٹائٹ شیڈیول میرا ڈکلیئر ہونے والا ہے. ٹائٹ شیڈیول اس طرح سے میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں کہ فرائیڈے نائٹ ہم لوگوں کی اوپن اسٹریم ہوگی. جو سیٹرڈے ہوتی تھی وہ اسٹریم ٹاپک چینج ہو کر فرائیڈے نائٹ آنے والی ہے انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیٹرڈے کو آئی پلس ٹی وی پر اعتراضات کے جوابات, جو اسلام کے خلاف آبجیکشنز ہے اس کے جوابات پر میرا ایک پروگرام 9:30 بجے رات میں آنے والا ہے سیٹرڈے نائٹ. سنڈے رات وائے اسلام کی 2 کلپس آئے گی, اور منڈے رات صرف بچوں کی ایک اسٹریم سٹارٹ ہوگی, صرف بچوں کے لیے, جس میں صرف بچوں کی انٹری ہوگی منڈے رات. تو وہ حساب سے, اور تھرسڈے رات شیخ عبدالشکور مدنی کے ساتھ میرا ایک پروگرام ہوگا, ہمارا خواب بیٹر انڈیا. تو میرے پاس صرف ٹیوزڈے وینسڈے 2 دن بچ رہے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ٹیوزڈے وینسڈے میں ہماری قرآن اسٹڈی کلاس رات کے ٹائم پہ لوں, رات کے ٹائم پہ. تو آپ سب, میں نے شکیل بھائی سے شیڈیول چیک نہیں کیا ہے, آپ سب ذرا مجھے اپنا ووٹ بتائیں, کہ کیونکہ میں سیٹرڈے سنڈے ایوننگ میں ایک بہت ڈیمانڈنگ پروگرام لینے والا ہوں, تو میں تھوڑا اپنی آفٹرنون بھی فری رکھنا چاہتا تھا تاکہ میں رات کے پروگرام پہ اچھے سے فوکس کروں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہماری یہ کلاس ٹیوزڈے اور وینسڈے نائٹ 9:30 to 10:30 شفٹ ہو جائے. اب کافی شفٹنگ ہوئی ہے, لیکن ابھی فائنل جو ہوگا تو سال بھر کے لیے فائنل ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگ بتائیں کہ کیسا ہے, کنوینئنٹ ہے ٹیوزڈے رات 9:30 to 10:30؟ کنفرم کریں, ٹیوزڈے وینسڈے 9:30 to 10:30. سب اسٹوڈنٹ ذرا کنفرم کریں پلیز چیٹ میں. کسی کو ڈیفیکلٹی ہو تو بھی بتا دیں, اور جس کے لیے اوکے ہے وہ بھی بتا دیں. ہاں جی, نو پرابلم. کسی کا میسج آئے جی انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ کسی کو پرابلم تو نہیں؟ الحمدللہ, اللہ جزاک خیر. ٹھیک ہے, I'm sure کہ کئی لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہوں گے. جی, تو رات میں ہم انشاءاللہ 9:30 to 10:30 کریں گے انشاءاللہ. پول کر لیتے ہیں ایکچولی, کیونکہ میں زیادہ چوائس نہیں دے پا رہا ہوں, تو اسی وجہ سے میں بس ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایڈجسٹ ہی کر لیں ٹیوزڈے اینڈ ویڈنسڈے نائٹ. بٹ آئی ہوپ کہ ایمان انسٹیٹیوٹ کے اس میں کوئی اور پرابلم تو نہ ہو. شکیل بھائی اگر ہے کہیں سن رہے ہیں تو اگر کنفرم کریں ٹیوزڈے اینڈ ویڈنسڈے نائٹ. اوکے ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا. ہم ابھی آج سنڈے رات ملے ہیں نا, پھر بہت قریب ملنے والے ہیں ٹیوزڈے اینڈ ویڈنسڈے, کیونکہ میں سیٹرڈے سنڈے نہیں ملوں گا. اگر ہم لوگ یہ ٹیوزڈے ویڈنسڈے مس کریں گے تو سیدھا ملاقات کب ہوگی؟ نیکسٹ ٹیوزڈے ویڈنسڈے ملاقات ہوگی. تو میں چاہ رہا تھا, ہماری قرآن اسٹڈی تھوڑا پیچھے ہی ہو گئی, تو تھوڑا سا اسپیڈ آگے بڑھائی جائے. تو ٹیوزڈے ویڈنسڈے ہم اگلی کلاس لیتے ہیں, کمنگ ٹیوزڈے اینڈ ویڈنسڈے نائٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ 9:30 to 10:30. اوکے, تو چلیے ایک سوال اور تھا, صحف مطلب بکس اور نیمز آف بکس. ہاں, صحیفہ جو بکس ہیں اس کی کیفیت اللہ عالم, کہ اسکرولز ہے کہ کیا فارم تھا, اس کا کیا مطلب تھا, کیا چیز تھی, اللہ نوز بیسٹ. اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے ہمارے پاس. جی, اور کوئی سوال؟ چلیے, تو ہم کلاس کو لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس وجہ سے ہم کلاس ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. اچھا, دعوت دل سے کی کلاس جو ہے نا نیکسٹ سنڈے بھی نہیں ہوگی, اس کے اگلے سنڈے سے ہم سٹارٹ کریں گے, یعنی کہ 11 to 1 ہمارا ٹائم رہے گا دعوت دل سے کا انشاءاللہ. اور ہم نیکسٹ سنڈے چھوڑ کر, یعنی 14 مئی کے بعد 21 مئی کو بھی ہم نہیں کریں گے, 28 مئی سے سٹارٹ کرنے والے ہیں. پھر ہم چلیں گے جب تک کورس ختم نہ ہو جائے. ہاں, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.